बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी माँ की सच्ची और रुला देने वाली कहानी सुनाऊंगी जिसके बेटे ने उसे घर से निकाल दिया था। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक औरत जिसका नाम मरियम था। मरियम अपने बेटे खुरम के साथ रहती थी। मरियम एक बहुत अच्छी औरत थी। वो एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी। मरियम के वालिद ने उसे जहेज़ में एक मकान और एक कार दी थी। मरियम का शोहर भी अमीर लोगों में शुमार होता था। उसने अपनी सारी जायदाद मरियम के नाम पर लगवा दी थी। मरियम का शोहर वकार कुछ अरसा पहले ही वफ़ात पा गया था। उस वक़्त मरियम का बेटा खुरम 16 साल का था और खुरम मैट्रिक कर रहा था। उसके बाद मरियम को कई लोगों ने कहा कि अब खुरम का अबू उसके सर पर मौजूद नहीं है, तुम अब इसको किसी काम पर डाल दो ताकि ये काम सीख ले। मरियम ने किसी की भी बात पर तवज्जो ना दी थी और मरियम ने अपने बेटे को अपने शोहर वकार के जाने के बाद भी शहजादों की तरह ही रखा था, उसे और पढ़ाया। मरियम के शोहर की ख्वाहिश थी कि उसका बेटा इंजीनियर बने और मरियम ने बहुत कोशिश भी की कि खुरम इंजीनियर की पढ़ाई करे, पर वकार के जाने के बाद खुरम को तो जैसे आज़ादी मिल गई थी। उसने बीए किया था और वो बस बाहर लड़कों के साथ घूमता रहता था। बाहर घूमना फिरना उसका शौक़ बन गया था। मरियम हर वक्त खुरम को समझाती रहती थी कि तुम आवारा लड़कों के साथ ना बाहर घूमा करो और कोई अच्छा कोर्स वोर्स कर लो ताकि कोई अच्छा काम कर सको। लेकिन खुरम को सिर्फ घूमने फिरने और आवारा गर्दी करने का शौक़ था। मरियम ने शोहर के मरने के बाद भी अपने आप को ठीक ही रखा हुआ था। मरियम बहुत सखी दिल थी। वो एक सफ़ेद पोश औरत थी। बहुत से लोग ऐसे थे जिनके घर का खाना मरियम ही की वजह से चल रहा था और बहुत से लोगों के बच्चे थे जो मरियम ही की वजह से पढ़ रहे थे। इसीलिए गली मोहल्ले के सब लोग मरियम की इज़्ज़त करते थे। पर मरियम उनको कहती थी कि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये सब ऊपर वाले का कमाल है। शायद उसने मुझे इसीलिए इतना दिया है कि मैं तुम लोगों की मदद कर सकूं। सब लोग मरियम आपा करते थे। जब भी किसी पे कोई मुश्किल आती थी तो वो मरियम के घर चला जाता था और मरियम बग़ैर सोचे समझे उनकी मदद कर देती थी। मरियम से किसी का भी दुख देखा नहीं जाता था। जब भी मोहल्ले में किसी गरीब की बेटी की शादी होती थी तो मरियम जहेज़ के तौर पर कोई ना कोई चीज़ उस लड़की को ज़रूर देती थी। सब लोग मरियम से बहुत खुश थे। एक दिन मरियम का बेटा खुरम कुछ परेशान था। उसने अपनी अम्मी मरियम के साथ कोई बात ना की थी और बस चुप चुप था। मरियम से अपने बेटे खुरम की चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने अपने बेटे खुरम को खाने के लिए बुलाया तो वो ना आया। फिर मरियम खाना लेकर अपने बेटे खुरम के कमरे में चली गई थी। मरियम का बेटा खुरम लेटा हुआ था। मरियम ने जब खुरम को आवाज़ दी तो वो उठकर बैठ गया। तो मरियम बोली, क्या बात है बेटा, तुम सुबह से अपने कमरे में ही हो, आज घर से बाहर भी नहीं गए, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तो खुरम बोला, जी अम्मी मैं ठीक हूँ। फिर मरियम बोली, किसी दोस्त के साथ झगड़ा तो नहीं हो गया? तो खुरम बोला, नहीं अम्मी। तो मरियम बोली, बेटा फिर क्या बात है, आज से पहले तो तू कभी ऐसे चुप नहीं बैठा। तो खुरम बोला, अम्मी दरअसल जो आपकी कार है वो पुराने मॉडल की है, मुझे नई कार लेनी है। तो मरियम बोली, अच्छा तो ये बात है, इतनी सी बात पर तुम ऐसे बैठे हो, हम आज ही चलते हैं, जो कार तुमको पसंद है वो ले लेना और पुरानी कार तुम मेरे लिए ही रहने दो। तो खुरम बोला, जी अम्मी। मरियम ने फ़ौरन अपने बेटे की फरमाइश पूरी कर दी थी। मरियम का सिर्फ एक ही बेटा था,
وہ اس کی ہر خواہش کو پورا کرتی تھی، کیونکہ مریم سوچتی تھی میرے کون سے زیادہ بچے ہیں، بس یہی تو ایک ہے، اور ویسے بھی یہ سب اسی کا تو ہے۔ ایک دن مریم گھر سے باہر کسی کام کے لیے گئی تھی تو اس نے اپنے بیٹے خرم کو دیکھا جو اپنی ہی کار میں کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ مریم نے خرم کو سڑک پر یہ بات پوچھنا مناسب نہ سمجھی تھی۔ خرم جب گھر آیا تو کھانا کھانے کے بعد مریم نے خرم سے پوچھا، خرم وہ کار میں تمہارے ساتھ کون لڑکی تھی؟ پہلے تو خرم اپنی امی کی بات سن کر حیران ہو گیا، پھر بولا، امی وہ مہوش ہے، میں اس کو کالج سے جانتا ہوں، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ تو مریم بولی، بیٹا غریب ہو یا امیر، میں تمہارے لیے صرف ایسی لڑکی لانا چاہتی ہوں جو تم سے محبت کرے، نہ کہ تمہارے پیسوں سے، اور وہ لڑکی میرے ساتھ بیٹیوں کی طرح رہے۔ تو خرم فوراً بولا، امی مہوش ایسی ہی ہے، امی میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، امی میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں، امی اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، وہ اپنے چچا کے گھر رہتی ہے۔ تو خرم کی امی بولی، اچھا ٹھیک ہے، تم ملوانا مجھے اس سے۔ اگلے دن خرم مہوش سے ملا، اس نے مہوش کو بتایا کہ مہوش میری امی تم سے ملنا چاہتی ہیں۔ تو مہوش بولی، ارے میں تو کبھی نہ تمہاری امی سے ملوں، وہ ایک امیر عورت ہے اور میں ایک غریب، ان کا اور میرا کیا مقابلہ؟ تو خرم بولا، ارے ایسی کوئی بات نہیں ہے، میری امی بہت اچھی ہیں، تم ان سے ایک مرتبہ مل لو پھر کوئی بات کرنا۔ تو مہوش بولی، ارے نہ بابا نہ، یہ نہ ہو میں تمہاری امی سے ملوں، تمہاری امی نے اگر مجھے قبول نہ کیا تو میری تو بہت بے عزتی ہو جائے گی۔ تو خرم بولا، یار تم میری امی کو ابھی جانتی نہیں ہو۔ تو مہوش بولی، ہاں ہاں میں جانتی ہوں، یہ سب امیر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ دراصل مہوش ایک چال باز لڑکی تھی، وہ صرف خرم کو پھنسا رہی تھی، وہ خرم سے نہیں بلکہ ایک عادل نامی لڑکے سے پیار کرتی تھی۔ مہوش ایسے ہی لڑکوں کو پھنساتی تھی اور انہیں لوٹ کر ان کو چھوڑ دیتی تھی۔ مہوش نے خرم کے بارے میں بھی کچھ ایسا ہی سوچ رکھا تھا۔ مہوش نے خرم کو کہا کہ اگر تمہاری امی نے مجھے دیکھ کر ہماری شادی سے انکار کر دیا تو میں کہاں جاؤں گی، میری حالت تو دھوبی کے کتے کی طرح ہو جائے گی۔ تو خرم بولا، نہیں ایسا نہیں ہوگا، میں صرف تم سے ہی شادی کروں گا۔ تو مہوش بولی، اس کے لیے تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ تمہاری امی ہماری اگر شادی سے انکار کر دیں گی تو تم مجھ سے شادی کرو گے؟ تو خرم بولا، بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تو مہوش بولی، تم اپنے گھر کے کاغذات میرے نام پر کر سکتے ہو کیا؟ تو خرم بولا، ہاں مہوش میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ پھر خرم گھر گیا اور اپنی امی کو کہنے لگا، امی مجھے کاروبار شروع کرنا ہے، اس کے لیے مجھے 10 لاکھ روپے چاہیے۔ تو مریم بہت خوش ہوئی، مریم نے اسے 10 لاکھ دے دیے۔ پھر خرم بولا، امی یہ کاروبار شروع کرنے کے کاغذ ہیں، اس پر آپ اپنے دستخط کر دیں کیونکہ کاروبار میں نے آپ کے نام سے شروع کیا ہے۔ تو مریم نے خوشی خوشی کاغذات پر دستخط کر دیے تھے۔ دراصل یہ کاغذ جس پر خرم دستخط کروا رہا تھا یہ کوئی کاروبار کے کاغذ نہیں تھے، بلکہ یہ مریم کے گھر کے کاغذ تھے جو اس نے مہوش کے نام پر کر دیے تھے۔ اگلے دن خرم مہوش کو لے کر گھر آیا تو مریم بولی، بیٹا یہ لڑکی کون ہے؟ تو خرم بولا، امی یہ وہی کار والی لڑکی ہے۔ تو مریم بولی، بیٹا یہ تو شکل سے بہت تیز لگتی ہے، اور دوسرا اس کا کوئی بڑا نہیں ہے جو مجھ سے بات کرے۔ تو مہوش بولی، کیوں؟ اگر کوئی بڑا بات کرے گا تم سے تو پھر تم مجھے اپنے گھر کے اندر آنے دو گی؟ تو مریم بولی، خرم یہ کیسے بات کر رہی ہے؟ کسی نے اس کو بتایا نہیں کہ کسی بڑے سے کیسے بات کرتے ہیں؟ بولو، اور تم کو کیا اتنی بڑی دنیا میں یہی لڑکی ملی تھی؟ میں تو تمہاری شادی اس سے کبھی نہیں کروں گی جس کو بولنے کی بھی تمیز نہ ہو، میں تو تمہاری شادی اس سے کبھی نہیں کروں گی، اسے بولو یہاں سے چلی جائے۔ تو مہوش بولی، میں کیوں جاؤں، یہ میرا گھر ہے۔ تو مریم بولی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ گھر میرا ہے یہ۔ تو مہوش بولی، یہ دیکھو کاغذ،
تم نے خود اس پر دستخط کیے ہیں، اب یہ میرا گھر ہے، تم نکلو ادھر سے۔ تو مریم اپنے بیٹے خرم کو بولی، واہ بیٹا، تم نے یہ سب اپنی ماں کے ساتھ کر کے بہت اچھا کیا ہے۔ تو خرم بولا، امی ایسی بات نہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں، میں بس یہی چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی گزاریں اور ہمیں ہماری زندگی گزارنے دیں۔ تو مہوش بولی، نہیں، یہ عورت میری زندگی میں زہر گھول دے گی، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اب تم فیصلہ کرو، تم نے میرے ساتھ اس گھر میں رہنا ہے یا اپنی ماں کے ساتھ۔ تو خرم اپنی امی کو بولا، امی آپ چلی جائیں اس گھر سے۔ خرم کا یہ کہنا تھا کہ مہوش نے اپنی ساس کو گھر سے دھکے دے کر نکال دیا تھا۔ محلے کے سب لوگ مریم کے گھر کا تماشا دیکھ رہے تھے، سب لوگ مریم کے بیٹے پر تھو تھو کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ دیکھو ماں کتنی اچھی ہے اور بیٹا کیسا ہے۔ جب مہوش نے دھکے مار کر مریم کو گھر سے نکالا تھا تو مریم کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ مریم کا وفادار نوکر یہ سب دیکھ رہا تھا، وہ مریم کو اپنے گھر لے گیا تھا اور بیمار ہونے کی وجہ سے مریم کو مجبوراً اس کے گھر میں ہی رہنا پڑ رہا تھا۔ خرم اور مہوش کو شادی کے بغیر ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے 1 ماہ ہو گیا تھا۔ خرم نے مہوش سے بات کی کہ اب مہوش ہمیں شادی کر لینی چاہیے۔ تو مہوش بولی، ہاں کر لیں گے، مجھے 2 دن کا وقت دو۔ اگلے دن خرم کسی کام سے باہر چلا گیا تھا، جب گھر لوٹا تو مہوش کو ایک لڑکے کے ساتھ بیٹھے دیکھا۔ خرم بولا، مہوش یہ کون ہے؟ تو مہوش بولی، یہ میرا شوہر۔ تو خرم بولا، تو پھر میں کون ہوں؟ تو مہوش بولی، تم میرے کچھ نہیں ہو، میں نے صرف تمہارے گھر کو اپنا گھر بنانا تھا۔ تو خرم بولا، اچھا تو یہ سب تمہاری چال تھی، نکل جاؤ اپنے شوہر کو میرے گھر سے لے کر۔ تو مہوش بولی، یہ تمہارا نہیں میرا گھر ہے اور تم نکلو ادھر سے ورنہ میں پولیس کو بلواؤں گی۔ خرم بہت رویا اور بولا، مہوش تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، میں تم سے بہت پیار کرتا تھا۔ تو مہوش بولی، واہ کیا بات ہے، جس نے تم کو جنم دیا جب تم اس کے نہیں سگے بنے تو میرے کہاں سے سگے بنو گے، بولو نکلو ادھر سے۔ پھر مہوش کے شوہر عادل نے خرم کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیا تھا۔ خرم بہت رویا، اسے اس وقت اپنی امی کی یاد بہت آ رہی تھی اور وہ اپنی امی کے پاس چلا گیا۔ اس کی امی مریم نے جب خرم کو دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا، وہ خرم سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن خرم بہت رویا۔ خرم نے اپنی امی کے پاؤں پکڑ لیے تھے، خرم بس روئے جا رہا تھا اور اپنی امی کو کہہ رہا تھا، امی مجھے میرے گناہوں کی سزا مل گئی ہے، امی میں نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا تھا مجھے بھی وہی سزا ملی ہے، امی شاید یہی میرے کرموں کا پھل ہے، امی مجھے معاف کر دیں، میں نے مہوش کی باتوں میں آ کر آپ کو گھر سے نکالا تھا تو آج مہوش نے مجھے بھی اس گھر سے نکال دیا ہے۔ مریم سے اپنے بیٹے کا رونا دیکھا نہیں جا رہا تھا، اس نے اپنے بیٹے کے جب ایسے الفاظ سنے تو اس سے رہا نہ گیا، اس نے جھٹ سے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا تھا۔ مہوش کے نام پر صرف 1 مکان ہوا تھا، مریم کے 2 مکان اور بھی تھے۔ پھر وہ اپنے بیٹے خرم کو لے کر اپنے دوسرے مکان میں چلی گئی تھی اور اب خرم صرف اپنی امی کے حکم کے مطابق ہی چل رہا ہے اور اب مریم اپنے بیٹے کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزار رہی ہے۔ دراصل خرم نے اپنی امی کو ترجیح دینے کی بجائے مہوش کو ترجیح دی تھی اور اپنی امی کو مہوش کی وجہ سے گھر سے نکال دیا تھا، اور پھر خرم نے جیسا اپنی امی کے ساتھ کیا تھا اس کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوا تھا۔ پھر خرم کو اپنی امی کی بات بھی یاد آئی تھی کہ مہوش ایک چالاک اور تیز لڑکی ہے۔ آپ نے وہ کہاوت تو سنی ہوگی نا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، نہ مانو تو کر کے دیکھ لو۔ کسی کی بھی وجہ سے کبھی بھی اپنے والدین کو جھوٹا یا برا نہیں کہنا چاہیے اور نہ ہی ان کو گھر سے نکالنا چاہیے، ورنہ اس کا بھی یہی حال ہوگا جو خرم کا ہوا ہے۔
کیا خرم نے اپنی امی کے ساتھ جو سلوک کیا اس کی سزا اسے ٹھیک ملی تھی؟ آپ بھی اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔